उस रोज़ बसों की हड़ताल थी। उसके इम्तहानात शुरू हो चुके थे। कॉलेज जाए बिना चारा नहीं था। सो वो सदफ़ के साथ फ़ौजी गाड़ी में सवार हो गई। इससे कबल भी वो 2-3 दिन लगातार उस गाड़ी में जा चुकी थी, क्योंकि प्राइवेट बस से सफ़र करने में देर हो जाने का एहतमाल होता था, और उन दिनों वो वक्त से पहले पहुंचने की मुतमन्नी थी। 24 सीढ़ी पर चढ़ते हुए उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पहले भी गाड़ी का ड्राइवर उसे तनबीह कर चुका था कि बग़ैर बस पास के सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। वो सिमटी हुई और किसी कदर छुप कर बैठी थी, जब सीढ़ी को सीट के नीचे रखते हुए आदमी की नज़र उस पर जम गई। आप फिर आ गई हो, पहले भी मना किया था आपको, उसने करख्तगी से कहा। पेपर्स हो रहे हैं और आज बसों की हड़ताल है। आज जाने की इजाज़त दे दें, कल नहीं आएगी, सदफ जल्दी से बोली थी। नहीं बीबी, हमें इजाज़त नहीं है। ऊपर से कार्ड रखे बगैर कोई लड़की इस गाड़ी में नहीं जा सकती। पहले इसका कार्ड बनवाओ। चलो बीबी, नीचे उतर जाओ। वो दोबारा सीढ़ी को ज़मीन पर टिकाने लगा। आयशा ने मुतज़ब्ज़ब नज़रों से सदफ को देखा। अंकल, बड़ी ज़्यादती है ये। एक दिन जाने से क्या क़यामत आ जाएगी। आखिरी बार जाने दे, कल अगर आए तो बेशक उतार दीजिएगा। बहस ना करो बीबी, मैंने बताया ना हमें इजाज़त नहीं है। हम बिल्कुल नहीं ले जा सकते। इसकी जगह किसी मेजर की बहन होती, कर्नल ब्रिगेडियर की बेटी होती तो मैं देखती। कैसे उतारते आप? आपको ज़रा भी एहसास नहीं इसका पेपर रह जाएगा। बस तो कोई है नहीं, आज पैदल चलकर जाएगी ये। इस बार सदफ की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका खामोशी का मतलब ये नहीं था कि आयशा को सफ़र करने की इजाज़त मिल गई थी। उसके चेहरे की करख्तगी हनूज़ बरकरार थी, और वो सीढ़ी के डंडे पर हाथ धरे यूं झुका हुआ था, जैसे आयशा के उतरने का मुंतज़िर हो, ताकि सीढ़ी को वापस खींच सके। सुबकी और परेशानी के मिले जुले एहसासात ने आयशा के आसाब को बुरी तरह नरगे में ले लिया था। सदफ ने होंठ भींचते हुए कंधे उचका दिए थे, जो इस बात का इशारा था कि वो उतर जाए। वो सर झुकाए हुए उठी और नीचे उतर आई। इसके सिवा वो कर भी क्या सकती थी। सुरमई सड़क वीरान पड़ी थी। इक्का दुक्का साइकिल सवार, मोटरसाइकिल वाले और पैदल चलने वाले फैली हुई बेरौनकी को शिकस्त देने में नाकाम थे। उसे अपने हलक में नमक का खारा जायका महसूस हुआ था। कुछ देर वो यूं ही बेमकसद सड़क के किनारे खड़ी रही थी। वापसी के लिए मुड़ते हुए उसने एक कार को अपने करीब रुकते देखा था। यहाँ क्यों खड़ी हो आयशा? मैरी की आवाज़ पर उसके उठते कदम थम गए थे। ड्राइविंग सीट पर ओनील था। आज तो पहिया जाम हड़ताल है ना, उसने कहा तो ओनील ने खफीफ सा सर हिला दिया। तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? बस तो आज मिलेगी नहीं। चलो तुम हमारे साथ आ जाओ। ओनील ने बाजू लंबा करके पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया था। उसके पैर सख्ती से ज़मीन के साथ जुड़ गए। अजी शायद थोड़ी देर में इधर से गुजरेगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। पता नहीं कब गुजरेगा। तुम्हारा पेपर तो है आज, वक्त कम रह गया है। चलो बैठ जाओ। मैं तुम्हें अगवा तो नहीं करके ले जाऊंगी, ना ही मुझे कोई छूत की बीमारी है जिससे तुम खौफजदा हो। मैरी के लहजे में मख्फी चुभन उससे छुपी ना रह सकी। ओनील ने इस सारे अरसे में एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं था। शायद अब तक रेस्टोरेंट वाला वाक़या उसके जहन से महव नहीं हुआ था। मैं चली जाऊंगी, आप जाएं, अजी मुझे छोड़ आएगा। उसने अंदाज में कतियत पैदा करने की कोशिश की। मैरी ने तासुफ से उसे देखा। आयशा, मुझे पता है अजी तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा। यकीनन आर्मी की गाड़ी से तुम्हें उतार दिया गया होगा। मेरी समझ में नहीं आता हमारे साथ जाने से तुम क्यों कतरा रही हो। बैठ जाओ। अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं भी जिद पर उतर आई हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। बैठो अंदर। उसका इसरार इतना बढ़ा कि मजबूरन आयशा को बैठना पड़ा। उसके बैठते ही ओनील नीचे उतरा और घूमकर मैरी की तरफ आते हुए बोला, आज तुम ड्राइव करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, ना ही तुम्हें हिदायत दूंगा। अपनी मर्जी से गाड़ी चलाओ। सड़क खाली पड़ी है, आज तुम्हारा राज होगा। वो आयशा के साथ पिछली नशिस्त पर बैठ गया तो मैरी गर्दन मोड़कर पुरजोश लहजे में बोली, मैं अकेली ड्राइव करूंगी? हाँ, तुम अकेली। इसके बगैर तुम एतमाद में नहीं आ सकती। आयशा ने मुस्तरिब होकर पहलू बदला था। मैं आगे बैठ जाती हूँ आपके साथ। नहीं प्लीज़, तुम वहीं बैठी रहो, मुझे घबराहट होगी इस तरह। उसने ड्राइविंग सीट पर खिसक कर स्टीयरिंग संभाल लिया। कार एक झटके से सड़क पर फिसलने लगी थी। मैरी का चेहरा जोश से टिमटिमाने लगा था। कुछ देर बाद आयशा को महसूस हुआ कि ओनील की नज़रें उस पर मुर्तकिज़ थीं। वो सिमट कर कोने में दुबक गई थी। मैरी पहली बार आज़ादी से ड्राइव करने पर इतनी खुश थी कि उसे किसी और चीज़ का होश ही न था। झुलसती नज़रों के इर्तकाज से घबराकर उसने दुपट्टे का पल्लू पेशानी से नीचे खींच लिया था।
دل میں وہ دعا مانگ رہی تھی کہ یہ سفر جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ اپنی غلطی پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مان اس نے اونیل کے ہاتھ کو کسی سانپ کی مانند سیٹ پر رینگتے دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سمٹ کر کھڑکی کے ساتھ لگ گئی۔ ہاتھ کی حرکت نہیں تھمی تھی۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر کلبلاتی انگلیوں نے اس کے گھٹنے کو چھو لیا تھا۔ اس کا وجود جھکڑوں کی زد میں آ گیا۔ نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے اونیل کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ گاڑی رک گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی شاید چند ثانیوں کے لیے تھمی تھی۔ میری حیرت کی زیادتی سے مست چہرہ لیے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اونیل نے چلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ڈور لاک کھینچا اور اسے باہر دھکیل دیا۔ یو بلڈی بچ، تمہاری اتنی جرت، میں دیکھ لوں گا تمہیں، یو ہور۔ مغلظات بکتا ہوا وہ نیچے اترا اور میری کو ہاتھ سے پرے دھکیل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک ہچکولا کھا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ سر تاپا کانپ کر رہ گئی تھی۔ لرزیدہ ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ یوں لڑکھڑا رہی تھی جیسے اس کے قدموں تلے ٹھوس زمین کے بجائے پانی کا فرش بچھا ہو۔ اونیل کی بات سن کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ پلیز اونیل، تم اتنا غصہ مت کرو، لعنت بھیجو ساری بات پر۔ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ عائشہ کا دماغ خراب ہے، نارمل نہیں ہے وہ۔ میرا بھی دماغ خراب ہے، اس نے میری انسلٹ کی ہے، میں کسی طرح نہیں بھول سکتا۔ آئی سویئر میرا ہاتھ غلطی سے ٹچ ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ مجھ سے پوچھ سکتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، مگر اس نے، میں اسے معاف نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ نہیں کر سکتی اونیل، وہ اب مجھ سے نہیں ملے گی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے نہیں ملتی تھی۔ اس واقعے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا ہر قیمت پر، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تمہیں اسے لانا ہی ہوگا کسی بھی طرح۔ اس نے سر اٹھا کر فلیم ٹری کے شعلے روب پھولوں اور ان میں سے جھانکتی ہوئی آسمان کی نیلاہٹ کو دیکھا۔ یہ امتزاج ایسا تھا جیسے کسی کبودی کٹھالی میں سونا پگھل رہا ہو۔ ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں اس ایک بات کے سوا نہ کوئی بات سنوں گا اور نہ کروں گا۔ مجھے اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے مطلب نہیں۔ تم اسے کب لاؤ گی؟ میں پریگننٹ ہوں اونیل، اور میں اس بات کو مزید چھپا نہیں سکتی۔ تم فوراً اس شادی کو ڈکلیئر کر دو، ورنہ کچھ دنوں میں میرا جسم خود لوگوں کو بتا دے گا۔ کالج میں میرے لیے پہلے ہی بہت حقارت پائی جاتی ہے۔ لڑکیاں مجھے بد کردار اور آوارہ سمجھتی ہیں۔ اس کا خیال تھا اونیل یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑے گا، پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گا، لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات میں ذرا سی بھی لچک پیدا نہیں ہوئی۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز کی کرختگی کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اسے کب تک لا رہی ہو تم؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ اونیل اس قدر بیگانگی کیسے برت سکتا تھا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ تم ایک بچے کے باپ بننے والے ہو۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ صدمے سے اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں صرف ایک بار اسے اپنے رحم و کرم پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے تھپڑ مار کر اس نے کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ میں اسے مجبور کروں گی وہ تم سے معافی مانگ لے۔ میں ایک بات کو اتنی بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اور بالکل ویسا ہی جیسے میں چاہتا ہوں۔ اسے 1 انچ ادھر یا ادھر نہیں۔ نارنجی پھولوں میں دھوپ نے آگ لگا دی تھی۔ پھولوں کے جھرمٹ جو شعاؤں کی حدت سے سلگ رہے تھے یک لخت بھڑک اٹھے۔ فلیم ٹری کی شاخوں پر مشعلیں جلنے لگیں۔ یہ نہ کرو انیل، پلیز نہ کرو۔ وہ مر جائے گی، اس کے بعد میں کیا کہوں گی اس سے؟ خدا کے لیے اسے معاف کر دو۔ مجھے پتا ہے تم نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تمہیں بے قصور سمجھتی ہوں، پھر تم کس لیے ایسا کر رہے ہو؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہ؟ میں جواب، جو بھی تمہاری مرضی ہے بتا دو، لیکن ایک لفظ میں، اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سر جھکائے سبز گھاس کو گھورتی رہی۔ بوجھل ساعتیں کسی اپاہج کی طرح گھسٹ رہی تھی۔ پھر منو وزنی گردن بمشکل سیدھی کرتے ہوئے وہ بولی، نہیں۔ اونیل کین چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے یہ جملہ اتنی آسانی سے ادا کیا تھا جیسے کوئی کہہ دے میں سگریٹ نوشی ترک کر دوں گا۔ اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے شاید۔ وہ کہہ رہا تھا چلو تمہیں ہاسٹل چھوڑاؤں۔ اس نے خود کو دلاسا دیتے ہوئے بیٹھی سی آواز میں پوچھا، تم نے ابھی کیا کہا اونیل؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔
اس نے صفاقی سے دہرایا۔ کبودی کے ٹھالی میں پگھلتا ہوا سونا کناروں سے ابل کر اس کے وجود پر برسنے لگا۔ دہکتی آگ کے چھینٹے پڑنے سے آبلے بننے لگے۔ تم نے اپنے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں؟ ان پر تمہارا کیا نام لکھا ہے؟ تم جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لو ثابت نہیں کر سکتی کہ تم مسلم ہو۔ ہمارے نکاح کا ثبوت بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس بچے کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ تم جس قدر مرضی چیخو چلاؤ، اسے ناجائز ہی سمجھا جائے گا۔ لوگ تمہیں پتھر ماریں گے، تم پر تھوکیں گے۔ اپنی ماں کے پاس بھی تو نہیں جا سکتی تم؟ ذرا سوچو تم کہاں کھڑی ہو۔ میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا ہو جاؤ گی تم؟ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے جو کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا، اچھی طرح سوچو۔ اسے دہکتے الاؤ میں جھونک کر وہ چلا گیا تھا۔ وہ کھلے ہوئے منہ کے ساتھ دم سادے بیٹھی تھی۔ فلیم ٹری کی شاخوں سے جدا ہوتے انگارے ایک ایک کر کے اس پر گرتے چلے جا رہے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رقص جنون۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عائشہ، صرف تمہاری خاطر میں نے اونیل سے ملنا چھوڑ دیا ہے، مجھ پر یقین کرو۔ صرف تمہاری خاطر مجھے بہت دکھ ہے۔ وہ قسمیں کھا رہا تھا۔ بڑی کوشش کی اس نے یقین دلانے کی کہ جو ہوا نادانستگی میں ہوا، مگر میں نہیں مانی۔ مجھے اس کی باتیں فریب لگیں۔ انکل نے بھی اس کے گھر میں آنا بند کر دیا ہے۔ اب پوری زندگی میں اسے جھوٹ بولنے میں اتنی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ حلق میں کانٹوں کی باڑ تھی جو لفظوں کو روک رہی تھی۔ وہ کہتا تھا مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں معافی مانگ لوں گا۔ بہت شرمسار تھا۔ سب نے اسے لعنت ملامت کی۔ انکل تو اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ عائشہ نے گھاس پر بکھری اپنی کتابیں اکٹھی کی اور خاموشی سے انہیں تھیلے میں منتقل کرنے لگی۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ اپناؤ۔ کئی راتوں سے میں سو نہیں سکی۔ اس کی گھٹیا حرکت کی سزا مجھے تو نہ دو۔ میں خود کو مجرم سمجھتی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عائشہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے منت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر میں زمین میں گڑ جاتی ہوں۔ کاش میں نے اس دن تمہیں لفٹ نہ دی ہوتی۔ میری وجہ سے تم پیپر میں ایبسنٹ ہو گئیں۔ پرموٹ تو کر دیا جائے گا لیکن کتنا افسوس ہوگا تمہیں۔ کلاس ٹیسٹ میں ہسٹری میں تمہارے سیکنڈ ہائیسٹ مارکس آئے تھے۔ سارے سال کی محنت اکارت گئی۔ آئی ایم ویری سوری، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھے بنا نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور رخ پھیر کر چلی گئی۔ وہ گھاس کی پتیاں نوچنے لگی۔ ککروندے کی لمبی پتیوں والے زرد پھولوں پر منڈلاتے بھنوروں کے بے چین پروں کی تھر تھراہٹ اس کی کانوں میں گھسی جا رہی تھی۔ گلے مخمل کے پودوں سے لہو نچڑ رہا تھا۔ اس نے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے ایک طویل سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کا حلق ایسی بنجر زمین کی مانند خشک ہو رہا تھا جسے صدیوں سے بارش کی ایک بوند نصیب نہ ہوئی ہو۔ اس سے پہلے بھی اس نے عائشہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کا دماغ سنسنا رہا تھا، بند بند میں اضمحلال رینگتا تھا۔ جب وہ اسے بولنے پر آمادہ نہ کر سکی تھی تو کہیں ساتھ لے جانے میں کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی۔ انگلیاں ہونٹوں میں دبا کر وہ ناخن کترنے لگی۔ اونیل نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پھر کیا ہوگا سے آگے سوچ کا تپتا صحرا تھا جس میں تا دیر بھٹکنے کے بعد وہ پیروں میں آبلوں کی کسک اور آنکھوں میں ریت کی چبھن کے سوا کچھ نہیں پا سکی تھی۔ 4th ایئر کی کلاسز شروع ہو گئی تھی۔ اس نے فون پر ابا کو ہسٹری کے پیپر کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ انہیں بتاتے ہوئے ضبط کے باوجود اسے رونا آ گیا تھا۔ وہ اسے تسلی دیتے رہے، دل مضبوط رکھنے کی ہدایت کرتے رہے، جو وہ کسی بھی ملاقات میں دہرانا نہیں بھولتے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس ہنر سے ناآشنا ہے، اسے دل کو مضبوط رکھنا نہیں آتا، لیکن لفظ تالو سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ کالج میں کئی بار میری نے اس سے معافی مانگی تھی، اس کا راستہ روک کر منتیں کی تھیں۔ اسے میری سے کوئی گلہ نہیں تھا لیکن اس سے بات کرنے کو بھی جی نہیں مانتا تھا۔ اس روز وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب سواری کا انتظار کرنے والوں کے ہجوم میں میری دکھائی دی۔ اسے حیرت ہوئی، اتنی چلملاتی دھوپ میں وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ شاید اس نے اونیل سے ملنا واقعی چھوڑ دیا تھا اور بس پر کینٹ جا رہی تھی، یا پھر گاڑی خراب ہوگی۔ سڑک پر رکنے والی بس کی طرف لپکتے ہجوم نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ خاصی جد و جہد کے بعد وہ بس میں سوار ہوئی۔ اسے بالکل خبر نہ ہوئی میری اس بس پر بیٹھی تھی۔
یا اب تک بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ اس نے کسی خالی نشست کی تلاش میں نظریں گھمائیں، لیکن مایوسی کا سامنا ہوا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ ٹھونسے ہوئے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اکثر اوقات اسے کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا تھا۔ انسانوں کے ہجوم نے گرمی اور گھٹن کو دو چند کر دیا تھا۔ دوپٹے کے پلو سے پیشانی پر چمکتی پسینے کی بوندیں صاف کرتے ہوئے وہ اس چھوٹے لڑکے کی طرف متوجہ ہوئی جو کندھے سے پانی کا کولر لٹکائے لوگوں میں سے جگہ بناتا اس کے پاس آ کر رک گیا اور شاید اسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں مگن تھی۔ پہلی بار اس کے الفاظ سماعت سے ٹکرائے تو کوئی مفہوم پیدا نہ کر سکے۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پیچھے باجی آپ کو بلا رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں، آپ ان کی بات سن لیں۔ لڑکے نے اونچی آواز میں دوبارہ بتایا تھا۔ اس نے الجھن زدہ نظروں سے اس سمت دیکھا جدھر اس لڑکے نے اشارہ کیا تھا، اور پھر کچھ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھی۔ 3 عورتوں اور 2 مردوں کے گھیرے میں بس کے فرش پر اکڑوں بیٹھی ہوئی میری تھی۔ اس کی رنگت سورج مکھی جیسی زرد ہو رہی تھی اور آنکھیں پانی تلے ڈوب رہی تھیں۔ ایک عورت نے اس کی کلائی تھام کر اسے دائیں بائیں لڑکنے سے روک رکھا تھا۔ عائشہ، میری طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی میری نے کرا کر کہا۔ کیا ہوا جی؟ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک اسٹوڈنٹ لڑکے کی منت کر کے سیٹ خالی کروائی۔ یہاں بیٹھ جائیں آرام سے۔ وہ خود اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میری کے کملائے ہوئے چہرے پر پسینے کی بوندیں پھسل رہی تھیں۔ میں نے کینٹین سے برگر لے کر کھایا تھا، ذائقہ کچھ عجیب سا تھا، بھوک بہت لگی تھی، بس کھا لیا۔ شاید اس میں کوئی چیز باسی تھی، لگتا ہے مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ معدے میں سخت جلن ہو رہی ہے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس طرح گرمی میں بس کا سفر نہیں کیا نا، اس لیے دل گھبرا گیا ہے۔ حوصلہ کرے جی، کینٹ تو آنے ہی والا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ دھرے تسلی دے رہی تھی۔ عائشہ، میرا ایک کام کرو، میرے ساتھ کینٹ اتر جانا اور گھر تک چھوڑ آنا پلیز۔ میری تو ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی، کیا آ رہی ہے، کہیں راستے میں گر گئی تو کون سنبھالے گا مجھے؟ صرف 10-15 منٹ لگیں گے، پلیز انکار نہ کرنا۔ عائشہ چند لمحے چپ رہی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر بولی، آپ اپنے موبائل پر گھر اطلاع کر دیں، اسٹاپ پر کوئی آپ کو لینے آ جائے گا۔ میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہے، گھر میں اس وقت آنٹی کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا، مجھے کون لینے آئے گا؟ پلیز تم مان جاؤ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ عائشہ تذبذب کا شکار تھی، حامی بھرنے کو اس کا دل نہیں مانتا تھا، اور انکار سے میری کی اتری ہوئی صورت اور پانی سے بھری آنکھیں روک رہی تھی۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ خاموش کھڑی رہی۔ میری اگلی نشست سے سر ٹکائے نڈھال نظر آتی تھی۔ کنڈکٹر نے کینٹ اسٹاپ کی آواز دی تو اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کے رخسار پر ایک آنسو لڑک آیا تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا کر دوبارہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ عائشہ سر جھٹک کر اسے اٹھنے میں مدد دینے لگی۔ حوصلہ کریں جی، کچھ نہیں ہوتا، ہمت کریں۔ اسے احتیاط کے ساتھ بس سے اتار کر وہ اس کی کمر تھپک رہی تھی۔ مجھے چکر آ رہی ہیں، نکاہت بھری آواز میں بمشکل کہہ کر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ، حوصلہ رکھیں، میں گھر تک چھوڑ آؤں گی جی۔ اسٹاپ پر موجود ایک عورت کی مدد سے اس نے میری کو بدقت کینٹ کے اندر جانے والی ویگن میں سوار کروایا تھا۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی رہی تھی۔ اس کے انکل کا گھر خاصے ویران علاقے میں تھا، آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یوں تو سارے کینٹ میں ہی ویرانی بکھری تھی، مگر یہ جگہ خصوصیت سے سنسان تھی۔ اکثر پلاٹ خالی پڑے تھے، کوئی بھی 2 بنگلے جڑے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ہر 2 گھروں کے درمیان بے آباد پلاٹوں کا خلا حائل تھا۔ سڑک کے جوانب سینٹھے کے پودے، آک کی بے ترتیب جھاڑیاں اور نرسلوں کے جھنڈ کھردری زمین پر دور تک رینگتے چلے گئے تھے۔ سرمئی روغن والے گیٹ کے سامنے پہنچ کر عائشہ نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ میری کو سہارا دیے ہوئے یہاں تک لاتے لاتے وہ ہانپ گئی تھی۔ دھوپ میں اتنی شدت تھی کہ جسم کی تمام توانائی مساموں کے راستے خارج ہوئی جاتی تھی۔ اچھا جی، میں اب چلتی ہوں، جا کر اے سی والے کمرے میں آرام کریں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری کچھ نہ بولی۔ اس نے دونوں ہاتھ یوں ہوا میں لہرائے تھے جیسے کسی شے کو گرفت میں لینا چاہتی ہو۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگی۔ اسے چند زوردار ابکائیاں آئی تھیں۔ عائشہ نے بھاگ کر کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ گیٹ کھلا ہوگا، مجھے اندر لے جاؤ، میری آنتیں جیسے منہ کو آ رہی ہیں۔ اس نے میری کو کندھے سے تھام کر سیدھا کیا اور گیٹ کی ذیلی کھڑکی سے اسے اندر لے آئی۔ میری کا پسینے میں ڈوبا کانپتا ہوا جسم اس کے ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہا تھا۔ اسے کمرے میں بیڈ پر لٹانے تک کوئی زی رو نظر نہ آیا۔ سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔
کیا بات ہے، گھر میں کوئی نہیں؟ آنٹی اوپر اپنے کمرے میں سو رہی ہوں گی، تو مجھے پانی پلا کر انہیں بلا لاؤ۔ اور کوئی نہیں ہوتا اس وقت، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ عائشہ نے کندھے سے کتابوں والا بیگ اتار کر کرسی پر رکھ دیا۔ فریج کہاں ہے جی؟ ادھر ساتھ والے کمرے میں۔ سائڈ ٹیبل پر دھرا گلاس اٹھا کر وہ مشرقی دیوار میں نصب دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے منہ سے چیخ سی نکل گئی تھی۔ اس کی گدی پر ہاتھ رکھ کر کسی نے دھکا دیا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا تھا۔ اس کے سامنے اونیل تھا۔ اسے لگا وہ ریت کی بنی ہوئی ہے۔ مڑ کر بھاگنے میں اسے صدیاں لگ گئیں۔ ایک لڑکا دروازے اور اس کے درمیان ناقابل عبور رکاوٹ کی طرح موجود تھا۔ شاید وہ ان 3 لڑکوں میں سے ایک تھا جو ریسٹورانٹ میں اونیل کے ساتھ آئے تھے۔ اس کا چہرہ مانوس لگتا تھا۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ پہچاننے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ اس دروازے کی طرف بھاگ پڑی جو اونیل کی پشت پر موجود تھا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا گیا۔ اونیل نے اس کے چہرے پر تھوک دیا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، مگر موسیقی کی آواز اس کی چیخوں سے زیادہ بلند تھی۔ بد نصیبی کی تحسین اگر ممکن ہوتی تو اس کی باقی وجہ چاہے جیسی بھی ہوتی، پاؤں لازماً بلی کے ہوتے۔ بد نصیبی ہمیشہ گربا پائی چل کر آتی ہے، بنا کوئی آہٹ کیے، بنا کوئی شور مچائے۔ اس کی ہنسلی کی ہڈی کسی ٹھوس چیز کے نوکیلے کنارے سے ٹکرائی۔ شاید وہ کوئی میز تھی یا کچھ اور۔ چیزوں کی شناخت کھو چکی تھی۔ گلوکار کسی اجنبی زبان میں گا رہا تھا۔ گیت کی دھن شوق تھی اور سر بہت اونچے۔ فلیم ٹری کے آتشی پھول بھگ سے جل اٹھے۔ نارنجی شعلے ڈالیوں پر رقصاں ہو گئے۔ فضا میں انسانی گوشت جلنے کی سڑان پھیل رہی تھی۔ گلوکار چلائے جا رہا تھا۔ الفاظ اس قدر نامانوس تھے جیسے کسی مختلف سیارے کی زبان ہو۔ فلیم ٹری بھڑ بھڑ جلنے لگا۔ آگ کی لپیٹیں آسمان کی سمت اٹھ رہی تھیں۔ اس کے چاروں اور بو کے بھباکے تھے۔ وہ سانس نہیں لے رہی تھی مگر بو اس کے نتنوں میں مسلسل گھس رہی تھی۔ گلوکار گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا، اپنے جسم کی پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ اس کی رگوں میں سرخ اندھیرا اتر رہا تھا۔ اندھیرا ایک اژدہا تھا جو اسے نگل رہا تھا، تعفن زدہ تاریکی میں ڈوب رہی تھی۔ جو ہی عائشہ اونیل کے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہ بستر سے اتری اور دروازے سے لگ کر آہٹ لینے لگی۔ اس کا دل کسی گرداب میں مبتلا تھا۔ ایک دم اندر سے موسیقی کی تیز آواز آنے لگی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ اسے بے اختیار کانوں میں انگلیاں ٹھوسنا پڑیں۔ والیوم آخری حد تک اونچا کر دیا گیا تھا۔ اس نے تھوک نگل کر بند دروازے کو دیکھا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ موسیقی کی تیز آواز سے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ اونیل نے اسے ہدایت کی تھی کہ عائشہ کو کمرے میں بھیجنے کے بعد اوپر چلی جائے اور جب تک بلایا نہ جائے نیچے نہ اترے۔ ملازمین کو بھی آج اس نے چھٹی دے رکھی تھی۔ عائشہ کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، مگر وہ یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے پاؤں فرش میں دھنس چکے تھے۔ چاہنے کے باوجود وہ ہل نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے اسی عالم میں اسے کتنی دیر گزر گئی۔ دروازہ نہیں کھلا۔ بے ہنگم شور اور دماغ کی نسوں کو شکنجے میں کس کر بل دیتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ دیر اور دروازہ نہ کھلا تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ پھر اس نے خود کو دستک دیتے پایا تھا۔ لہجہ با لہجہ اس کے ہاتھوں کی جنبش میں وحشت آتی جا رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں شل ہونے لگیں، کلائیوں کی رگیں ٹوٹنے لگیں اور وہ دروازے پر ضربیں لگاتی رہی۔ شاید دستک کی آواز اس شور میں اپنے وجود کا معمولی سا احساس دلانے میں بھی ناکام تھی، مگر وہ کچھ سوچے سمجھے بنا دروازہ بجاتی رہی۔ دروازہ نہیں کھلا۔ اس کے بدن سے ساری توانائی نچڑ کر رہ گئی تھی۔ کچھ یاد آنے پر وہ بھاگتی ہوئی اونیل کے بیڈ روم کی کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ اندر بتی بجھی ہوئی تھی۔ وہ باہر سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، البتہ کمرے کے اندر سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ عائشہ کو اپنا چہرہ دکھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دن کے اجالے میں بھی اسے چاروں طرف گھور تاریکی دکھائی دیتی تھی۔ کانپتی ہوئی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے اس کی نگاہ بلا ارادہ عقبی گیٹ کی طرف جانے والی روش پر گئی تھی۔ گیٹ سے ذرا ہٹ کر سکھ چین کے پیڑ تلے شیراز کی مرسڈیز کھڑی تھی۔ اسے کسی اندیکھی رکاوٹ سے ٹھوکر لگی۔ شیراز اونیل کے ساتھ ہے، وہ دونوں اندر ہیں۔ کسی ہاتھ نے اسے حلق سے گرفت میں لے لیا۔ اس کا سانس سینے کے اندر دم توڑنے لگا۔ موسیقی کی آواز فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کھڑکی کے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ شیشے پر مارنے لگی۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ اس کی آواز اندر نہیں سنی جا رہی۔ چیختے چیختے اس پر کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ وہ چیخے جا رہی تھی۔ درد سے سن ہوتی ہتھیلیاں شیشے سے ٹکراتی جا رہی تھی۔ کسی نے اسے بازو سے دبوچ کر پیچھے کھینچ لیا۔ شاید وہ اونیل تھا۔ اس کے خد و خال قطعی اجنبی تھے۔
آنکھوں میں اتنی سرخی تھی کہ وہ خون کے جمے ہوئے لوتھڑے دکھائی دیتی تھی۔ پیشانی پر ایک سبز رنگ غیر معمولی طور پر ابھری ہوئی تھی۔ یہ سبز رنگ زہر کا رنگ تھا۔ دہانے کے گرد ایسی لکیریں کھینچی تھیں جیسے کوئی مومی مجسمہ آگ سے جھلس گیا ہو۔ وہ اونیل تو نہیں تھا، بے شک اس کی صورت اونیل سے ملتی تھی، مگر وہ کوئی اور تھا، کوئی اجنبی جسے وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تم نے کہا تھا اسے کچھ نہیں کہو گے، شیراز اندر کیوں ہے؟ اس کی سہمی ہوئی آواز ایک گھٹی گھٹی چیخ سے مشابہ تھی۔ تم یہاں کیوں موجود ہو؟ میں نے جو کہا تھا ویسے کیوں نہیں کیا؟ اسے کندھے سے پکڑ کر وہ ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اس کی آواز بھی کانوں کو مانوس نہیں لگتی تھی۔ اوپر چلو، پیکنگ کر لینا، ہم کچھ دنوں کے لیے ملتان جا رہی ہیں۔ ضرورت کی چند چیزیں رکھ لو، زیادہ سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بات مت کرو۔ عائشہ کے ساتھ تم نے… خاموش رہو، ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالنا۔ اسے اسٹڈی روم میں بند کر کے وہ چلا گیا تھا۔ اس کمرے کی کوئی بھی کھڑکی باہر نہیں کھلتی تھی۔ اب وہ نیچے نہیں جھانک سکتی تھی۔ ایک کرسی کے ہتھے کا سہارا لے کر وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اونیل دیوتا نہیں، انسان تھا، اور اسے اس انسان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔